बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत से जनाब टाकरा एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जनाब PTI ने कितना बड़ा धमाका किया जलसे में ये आपको बताना है, लेकिन आपस की गल धमाका थोड़ा जा कीता भी उन्होंने। एवें इन्ना खुश ना हो कि जलसा फ्लॉप होया ना, एवें ना कहना तुसी भाई। एक तो ये बताना है कि जलसा कैसा था, कितने लोग थे, कौन कौन आपस में मिले हुए थे, जिस वजह से कुछ मसाइल हुए, और DJ भी मिला हुआ था, लाइटिंग वाला भी मिला हुआ था, और जिन्होंने जलसा करने दिया वो किन के साथ मिले हुए थे, जो लेट आए वो किन के साथ मिले हुए थे। आओ जी, ये बातें बतानी हैं। और एक और बहुत बड़ी खबर है जो PTI के पिछे जनाब मैनू लगता है कि PTI के हालात ख़राब ने, पता नहीं क्यों। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा उन्होंने कहता है कि अक्सरियती जजेस की वजाहत जो थी उस पर उन्होंने सवाल पूछ लेने। कोई जेडे PTI के भरा जेडे उन्होंने कहा कि इन्होंने रिस्टोर कर दिओ, तो घर बैठे इंसाफ दिलाता सी धक्के ना 8 जजां ने, और उन्होंने इन्नी वड्डी चार्जशीट रखती है अपने जजां के खिलाफ। जनाब चेक करो, ये पहले हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं देखा। आपको एक ये बताना है, तो लेकिन उससे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि तुम फौरी तौर पर इस टाकरे नू लाजमन सबसक्राइब करो। अच्छा जनाब, मैं आप ये बता दूं कि PTI बड़े चाह चढ़े हुए सन भरावां नू बरात लैके जानी है, डोल लैके जाना है, पता नहीं वाजे लैके जाने ने। सोशल मीडिया में सुबह सुबह देखना शुरू कर दिया। ट्विटर पे जो भाईजान साढ़े है ने पकौड़े बाहर बैठे हैं, और एक जनाब जो इन्हों का ट्विटर हैंडलर है वो भी तुहानू पता है कि बाहर बैठा है, और वो बकायदा CIA को तनख्वाह लेंदा वो बारे से एक क्या जाता है। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आग लगाई हुई थी सोशल मीडिया पे, आग, और कि ऐसे यानी कि मैं तो देखना भी नहीं चाह रहा था। कई ऐसी वीडियोस थी, किसी के घर की वीडियोस लगा के दुल्हन दिखा रहे हैं और दूल्हा दिखा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ना करैक्टर असैसिनेशन। ऐसे लग रहा था ये कम अज़ कम ना मुसलमान सोसाइटी है और ना ये पाकिस्तान की सोसाइटी हो सकती है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें, और सिर्फ उसका सहरा जनाब वो एक बंदे को जाता है जो फ़िलहाल इमरान खान के PTI के ट्विटर के जो अकाउंट्स हैं उनको हैंडल करता है, ठीक है। और वो मसूफ जो है वो बाहर बैठा हुआ है। तो वो बहुत अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ देख के। लेकिन फिर हुआ क्या कि जलसा जनाब शराइत खुद तय की, सारी शराइत खुद तय की। 3000 से 3 बजे से 6 बजे तक खुद ही सारा कुछ तय किया, हाँ जी। और तय करने के बाद भाई वो समझा कि लाइट ले लिया, लेकिन पहले वो हुकूमत पंजाब की तरफ से आ गया था एक बयान कि भाई जो लोग इस जो एग्रीमेंट हुआ है, जो मुआहदा हुआ है, इसके ख़िलाफ़ अगर गए या इसकी वायलेशन हुई तो फिर असी इन्होंने फड़ना है या फड़ाना है। तो वो मुझे लगता है कि वो बेचारे वैसे ही वो जो शहबाज वगैरह थे लोकल जो क़यादत थी लाहौर की, जनाब वो मिला था वैसे ही डर गई थी। तो बहरहाल लेकिन एक सोने पे सुहागा ये कि जनाब लोग बहरहाल आ गए, लोग पूरे पंजाब से आए, और जलसे में उस वक्त लोग थे वैसे 10,000 15,000 तो लोग हो गए थे। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई इसमें झूठ नहीं है। 10-15 हज़ार का करोड़ थोड़ा नहीं होता। और अगर ये जलसा मनारे पाकिस्तान पे करने दिया जाता तो डबल कर लो चुप करके, ठीक है ना। इसमें यह था कि 10,000 लोग लाहौर और पूरे पंजाब से, और 5,000 लोग जो थे वो जो अर्ली आ गए थे KPK से। ये 15,000 का फिगर तो ये था। कुछ 4,000 लोग जो थे वो अली अमीन गंडापुर के साथ काफ़िले की शक्ल में आ रहे थे भाई। ये मैं आपको दूँ बता। तो जलसा लोगों के हवाले से तो इतना कमज़ोर नहीं था, लेकिन जगह डंगर मंडी देती है भाई। फिर काना जनाब, जैसे लाहौर में ये जो काना है ये भी डंगर मंडी, तो संजानी भी डंगर मंडी, और ये इन्होंने आराम से डंगर मंडियों में ही जलसे कर लिए हैं, आप देखें। और जलसा ये वाला तो खैर खाना पूरी था, लाहौर वाला तो बिल्कुल वैसे मैं आपको कहता हूँ लोग आ गए थे, क़यादत भाग गई थी। और आप देखें कि जैसे ही 6:10 हुए थे, 15 मिनट पुलिस वाले चढ़े हैं। अगर देखें अंडरस्टूड सी बात है भाई कि अगर क्राउड हो 25-30 हज़ार का और 4 पुलिस वाले चढ़ें स्टेज पे और कहीं बंद करो, ये हो सकता है? मुझे आप बता दो, ये हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। क्राउड 4 जो 30-35 हज़ार क्राउड हो, उनके सामने 5, 6, 10, 12 पुलिस वालों का क्या काम? कोई काम नहीं है ना। तो इसलिए लोग 10,000 लोग थे, 10-15 हज़ार, और क़यादत डरपोक थी, डरी हुई थी। और मुशीर अब्दुल मरवत साहब तो वैसे बैठ चले गए हैं, उन्होंने अपना कोरोना लड़ गया।
اور باقی جو بیرسٹر گور تھے وہ شریف آدمی تھے، جیسے پولیس آئی تو میں نے اتارا تو وہ چپ کر اتر کے چلے گئے، نہ کو اگلے جلسے کا پتہ کچھ بھی نہیں بتایا۔ علی امین گنڈا پور نے علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس نے یہ سمجھا تھا کہ خیر ہے، جیسے سنجانی میں لیٹ آ گیا تھا ایسے سنجانی میں لیٹ چلا جاؤں گا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اتنا اہم جلسہ ہے، عمران خان کی انسٹرکشن ہے کشتیاں جلاؤ، تو علی امین گنڈا پور کو ہو سکتا تھا کہ وہ لیٹ آئے، وہ تو رات کو ہی آ جاتا۔ دال میں کالا ہے نا، دال کالا دال میں نہیں، پوری دال ہی کالی ہے بھائی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں کہ وہ جو حماد اظہر ٹائپ لوگ تھے وہ جناب ٹویٹر پہ لگے پڑے تھے، سوشل میڈیا پہ، اور کچھ بگوڑے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی پیرزادہ جیسے لوگ، اور عادل راجہ وہ جو جعلی قسم کا فضول قسم کا پگوڑا آدمی ہے، مجھے بھی بلاک کر گیا۔ میں تھوڑی سی تنقید کی اس پہ تو ٹویٹر پہ اس نے مجھے بلاک کر دیا، اور بہت فراڈی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ بہرحال ان لوگوں نے آگ لگائی ہوئی تھی، جلسہ جناب باڑی گیا تقریباً، علی امین گنڈا پر بعد میں آیا غصہ، اس نے کوئی نہیں ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی، ایسے ہی بس ایکٹنگ ووٹنگ کر کے بھرا نے کہا میں آ گیا، میرے سلام قبول کرو، تو اس کے بعد جناب چلے گئے۔ تو وہ ابھی تک جو ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ رات کے 4 بج گئے ہیں، صبح کے بلکہ 4 بج چکے ہیں۔ تو اب دیکھیں ابھی بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گاڑیوں میں گالیاں دے رہے ہیں قیادت کو کہ ہمیں انہوں نے ذلیل کیا ہے، ہمیں یہ لے کے آئے ہیں، اور پھر خود بھاگ گئی قیادت۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا، ہمیں لگتا ہے عمران خان پتہ نہیں کی کہے گا، جیل میں بیٹھ کے اپنے ان لوگوں کو، علی امین گنڈا پور کو پتہ نہیں کیا کہے گا۔ مجھے لگتا ہے علی امین گنڈا پور کے بارے میں تو پہلے ہی شک و شبہات ہیں کہ جناب ڈیول کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا معافی اس نے مانگی نہیں تھی، اگر معافی کا کہا گیا تھا کہ معافی مانگیں گے، وہ جناب معافی نہ منگی نہ تقریر ہوئی، نہ وہ تقریر کر سکا، تو نہ اس نے کہا تھا معافی ہم نے نہیں مانگنی، انہوں نے کہا نہ مانگو تو پھر تقریر بھی ہے لو۔ تو آپ دیکھیں پولیس والے جیسے اوپر آئے، انہوں نے لائٹ والے کو کہا لائٹیں بند کر دیو، اس نے ڈی جے کو کہا چل بھی ساؤنڈ بند کر، انہیں آرام نے بند کر دیا سر بس۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پورے پنجاب سے انکلوڈیڈ لاہور یہ 10-15 ہزار لوگ آگے تھے، اور اتنے بھی میرے خیال میں آگے بڑی غنیمت ہے، اور وہی 5,000 علی امین گنڈا پور سے پہلے جا گئے، کے پی کے سے 4,000 لوگ ان کے ساتھ آ رہے تھے۔ تو یہ صورتحال بنی ہے۔ جلسہ جناب پی ٹی آئی نے دھماکہ جو کرنا تھا نا بڑا، کل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، میں نے کہا بڑا دھماکہ، جناب کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ پنجاب پولیس نے ایسا دھماکہ کیتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ آرام سے اتر گئی، اور لائٹاں بند، ساؤنڈ بند، کوئی نہیں کچھ کیا۔ چیک کرو بھائی، ڈسپلن میں آ گئی قوم، اچھی بات ہے، ویسے ڈسپلن میں ہونا چاہیے اور توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، لیکن میڈیا پہ تو دکھا رہے تھے ڈنڈے لے کے جا رہے ہیں، کے پی کے والے بڑے دکھا رہے تھے کہ ڈنڈے لے کے جائے۔ بھائی امن کی بات کریں، محبت پیار کی بات کریں، کوئی گندی تقریر ویسے کوئی نہیں ہوئی۔ تو یہ جناب بھائی پی ٹی آئی ملازہ سدھر گئی ہے، جو باہر والے کیا عمران خان، اب ویری امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان جیل میں جب ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوگی، اس جلسے تھے انہوں نے پہلوں سے لتاڑنا جناب پنجاب حکومت کو، یہ مجھے پتہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہے، پتہ نہیں اپنے بندوں کے بارے میں وہ کیا کریں گے۔ اور اگر تو علی امین گنڈا پور کو انہوں نے دے دیا کلین چٹ دے دی، جو مجھے لگتا ہے کہ دے دیں گے، اگر علی امین گنڈا پور کو کلین چٹ دے دی تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ عمران خان اور علی امین گنڈا پور ایک پیج پہ ہی ہیں، اور محبتیں بڑھانے کے چکر میں جناب لگے ہوئے ہیں دوسری سائڈ پہ بھی، سمجھ گئے نا دوسری سائڈ، بس ہاں یہ تھا۔ تو یہ جلسہ کہانی میں نے دے دی سنا، یہ تھی پی ٹی آئی کا بڑا دھماکہ جلسہ کہانی، آپ نے میرے منہ سے لیے سن، کوئی بات میں نے ایسی ویسی نہیں کی جو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایسے لگا ہو کہ بھائی جھوٹ بولا ہے۔ مریم نواز نے بہرحال اندر کی خبر یہ تھی کہ مریم نواز جو سی ایم پنجاب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جلسہ بالکل ہونا چاہیے، تاکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ یہی صورتحال تھی کہ جلسہ کرنے دیں، کیوں روز سارا، اور کوئی رستے ویسے میں قسم کھانے واسطے بھی تیار ہوں، سارے بھی دوست نے کوئی رستے کوئی نہیں رکے ہوئے، آپ ایسے نہیں رستے کوئی نہیں رکے تھے وہاں پہ لاہور کے اندر کی میں بات کروں گی، انہوں نے باقاعدہ ایک رستہ دیا ہوتا کہ آپ جلسہ گاہ میں لوگ آرام سے پہنچ جائیں۔ دوسری خبر، چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کی اکثریتی ججز کی وضاحت پر جناب جواب مانگ لیا ہے، تو ایک سپریم کورٹ کے اندر اب جو وہ 8 جج ہیں نا، جن کے بارے میں 5 کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ یہ 5 جج نے ساڈے انہاں دے پریشر کیوں پایا جا رہا ہے سر، تو یہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بھی ڈیوائیڈ ہونے کی طرف جا رہی ہے، چیف جسٹس کو بائی پاس کیا گیا ہے، چیف جسٹس نے 9 سوالات جو اٹھائے ہیں اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بائی پاس کر کے جناب سارا کچھ کیا گیا۔ میں اسکرپٹ بنایا اس کا تاکہ سینسٹیو میٹر ہوتا ہے تو تاکہ آپ کو ایگزیکٹ میں خبر بتاؤں۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کے معاملے میں چیف جسٹس نے اکثریتی ججز کی وضاحت پر 9 سوالات جو اٹھائے ہیں اس کے جوابات مانگے ہیں ان 8 ججوں کو۔ اس معاملے پر رجسٹرار سپریم کورٹ سے جواب طلب کیے ہیں، یعنی کہ یہ رجسٹرار جواب دے گا، انہوں نے گل کر کے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی تھی، یہ پہلا سوال۔
ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے رجسٹرار سے استفسار کیا پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں. ہر کیس کے بارے میں پہلے ایک ایس او پی ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ جناب ڈائریکٹ ہی آیا ہے کیس، اور بغیر ہی ساری چیزیں کیے ہوئے میں بتاتا جاتا ہوں آپ کو مزید، پھر بعد میں تجزیہ تھوڑا سا دے دوں گا. اچھا، الیکشن کمیشن کی درخواست پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئی؟ قاضی فائز نے سوال اٹھایا کہ متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوں. چیک کرو، اور یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا، سمجھ آئی ہوگی. اور کیا رجسٹرار آفس سے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری ہوئے؟ ذرائع کے مطابق رجسٹرار سے سوال کیا گیا کہ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا. پہلا، درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ کاز لسٹ ہوتی ہے نا، جس لکھا ہوتا ہے کہ کیس ہے، لگنا ہے آج ہے، لگنا ہے آج ہے، لگنا ہے، وہ کوئی نہیں سی جاری کی تھی. اسپیشلی آیا اتوں اٹھ کے سر. اس ٹائم مجھے لگتا ہے کہ فیض حمید کی فیض یابیاں چل رہی ہوں گی لازماً. اچھا، بہرحال وہ جو ہر بندے کو فون کرتا تھا. اچھا جناب، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہ کیا گیا؟ اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہو گیا؟ ویب سائٹ پہ وہ آرڈر کی کاپی کو اپلوڈ کر دیا تھا. چیف جسٹس نے پتہ ہی بھی نہیں چلنا دیتا. آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ جناب ویری ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو کیس جو آپ کو پتہ ہے کہ جس پہ پی ٹی آئی بہت زیادہ چھلانگیں مار رہی تھی کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا، تو اس پہ آپ دیکھیں کہ قاضی فائز چیف جسٹس پاکستان نے 9 سوال چکے ہیں، اور انہیں کہا گیا 10 ایک کیس آیا کدھروں سے، تو کیمیں لگ گیا. جناب ڈائریکٹ ہی سارا کچھ ہو گیا، کدی انسٹرکشن سی ساری. سر آپ دیکھیں، بے شک منصور علی شاہ ہوئے تو جسٹس منیب ہوئے تو جسٹس مطلب اللہ ہوئے تو پاویں کوئی بھی ہوئے، تو یہ 8 جج نے جناب جڑے کہ انہوں نے بارے کیا بھی جانتا ہے نا، جو زیادہ تر سارے نہیں، اس میں زیادہ تر لوگ جناب پراپر پیسے کھا کے تو جناب انہوں نے کام کیا ہے جو کہا جا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، لوگوں کو سنا، بڑے اہم لوگوں کو، کہ جناب یہ جج بھی بکے ہوئے نے، یہ جج اسی لابی کا حصہ ہیں جس کی لابی کا حصہ عمران خان ہے، اور انہیں کہا ججوں میں قابو کرو. اسی واسطے عمران خان بہت اتراندہ ہے ججز کے حوالے نالوں، کہتا ہے عدالتاں سامنے آؤں گے، عدالتوں میں انہوں نے اتنا کچھ لایا ہوا ہے. یہ جناب دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کیوں کہوں گا، یہ بہرحال وہ خبریں ہیں جو ہر زبان زد عام ہے. بس میں آپ کو یہ بتا دوں. ہاں، سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پراپر ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، فنڈ آتے ہیں، تو جناب سوشل میڈیا پہ تو آگ لگائی ہوتی ہے. انہوں نے ٹاپ ٹرینڈ عمران خان کے بارے میں چل رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا بھی ادھر ہی تو پریڈ ہوتا ہے، اور انہیں کا ہی بنایا ہوا ہے، اور انہیں کا یہ بندہ ہے. تو وہی اگر اس کے لیے یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کرنا کیوں ہے بھائی. لیکن بہرحال یہ کوئی مزاحمتی نہ تحریک ہے، نہ یہ عمران خان کو باہر نکالنے میں کوئی جلسہ تھا کہ عمران خان کو باہر نکالیں گے. اب اگلا جلسہ ہونا ہے کراچی میں، میرے خیال میں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جلسہ ہے اگلا. اب دیکھتے ہیں کراچی جا کے کی کر دینے میں لگتا ہے کراچی کی اپنی ہوگی، لوگ وہ وہاں سے یہاں سے نہیں جاتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنجانی اسلام آباد میں جلسہ ہوا تو کے پی کے سے لوگ آگے تھے، لاہور میں بھی جلسہ ہوا تو 5-4 ہزار 6 ہزار لوگ پہلے ہی بڑھ کے جا گئے جلسے میں، وہ بھی کے پی کے سے آئے تھے. تو اب کراچی کے پی کے سے جانا مشکل ہے. وہ لگ جائے گا پتہ کہ جب اتنا لمبا، میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو لے کے جائیں گے لوگ، لیکن کم جائیں گے. اور مشینری پھر کہتے ہیں جھوٹ، اتنے سیاستدان بولتے ہیں کہ مشینری ہم نے استعمال نہیں کی. آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کنٹینر اٹھانے والے لفٹوں سے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ فائر بریگیڈ اور ایمبولینسیں چل رہی تھیں. تو سارے وسائل جناب صوبے کے، اور صوبے کے ملازمین اور اسکولوں کے ہیڈ ماسٹروں کو، اور اسکولوں کے یعنی کہ گورنمنٹ اسکولوں کے لوگوں کو کہا گیا، ہیڈ پرنسپلز کو، کہ بچے دیں ہمیں اسکول سے. تو یہ بچے بھی لے گئے، آئے لے کے اسکول کے، کالجز کے بچے لے کے آئے جناب. کیا کچھ نہیں، ملازمین سارے چوکی لائے، پروفیسر لائے سارے. تو اس طرح انہوں نے کر کے یہ کام کیا. تو اس لیے سیاستدان کچھ ایسے ہی کام کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا آپ کو یہ بتا دوں. جلسے میں جو دھماکہ ہوا وہ پنجاب پولیس نے کر دیا ہے، پی ٹی آئی کی دھماکہ اس طرح کرنے میں رہی ناکام، اور اس کا نقصان ہوگا عمران خان کو. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب آپ کے سامنے اس جلسے کی کہانی سنائی جائے گی تو بڑی جناب امبیرسمنٹ ہوئے گی پی ٹی آئی والوں. بل یہ میں تمہیں دسدا سارے شکار ہو گئے نے، ننگے ہو گئے نے. انہوں کی لیڈرشپ بھی کوئی نظر ہی نہیں آیا. تمہیں کوئی نظر آیا؟ بیرسٹر گور آ کے تقریر کر رہے سی، انہوں نے کہ چلو بھی وہ بھی چپ پکڑ کے اتر گیا. اور علی امین گنڈا پر ڈیول نیشنل ہے، ڈیول نیشنل نہیں، ڈیول
تو وہ اس کو ان کی سیٹنگ بھی ہوئی تھی بھائی. اب دیکھنا ہے کہ عمران خان کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اور باقی میں نے قاضی فائز صاحب کے بارے میں بھی آپ کو دیا بتا کہ سپریم کے اندر بھی جناب جنگ لگنے والی ہے. بس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جنگ لگنے والی ہے قریب. بس یہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن جیتے گا وہی مجھے لگتا ہے جو جس کے پاس کنٹرول اینڈ کمانڈ ہے, اور وہ قاضی فائز عیسی ہے, کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس کے انڈر ہی ہوتی ہے نا پوری سپریم کورٹ. لو جناب, لمبا ہو گیا 20 لاکھ. اب صبح کی اذان ہوگی جب میں نے یہ 20 لاکھ ریکارڈ کیا, نیند بھی آ رہی ہے, اور ابھی نماز بھی انشاءاللہ پڑھیں گے, اللہ کو یاد بھی کریں گے, اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے, ملک کی خیر مانگیں گے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.